आदाब। प्रोग्राम शख्सियत में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। हरदम दुनिया के हंगामे घेरे रखते हैं, जब से तेरे ध्यान लगे हैं फुर्सत रहती है। या अगर मैं ये कहूँ कि फूलों की तख्ती पर जैसे रंगों की तहरीर, लोहे सुखन पर ऐसे अमजद शोहरत रहती है। ऐसे हज़ारों शेर जो उनकी कलम से तहरीर हुए हैं। लफ्ज़ों की जादूगरी कहूँ या उनके अंदाज़े बयां का जिक्र करूँ, एहसास जज्बात को जिस करीने से, जिस सलीके से वो पेश करने का हुनर रखते हैं, वो विरलों को ही हासिल होता है। शख्सियत में हमारी खुशनसीबी कि आज है हमारे साथ पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए उर्दू साहित्य की मशहूर व मारूफ शायर, ड्रामा निगार जनाब अमजद इस्लाम अमजद। ये जो रेगे दस्ते फिराक है, ये रुके अगर तो निशान मिले, ये निशान मिले कि जो फासिलों की सलीब है, ये गड़ी हुई है कहाँ कहाँ। मेरे आसमां से किधर गई तेरे इल्तफात की कहकशां, मेरे बेखबर मेरे बेनिशान। ये रुके अगर तो पता चले मैं था किस नगर, तू रहा कहाँ। कि ज़मां मकां की ये वुसअतें तुझे देखने को तरस गई, वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। उर्दू अदब की मशहूर शायर और नाटककार, जिनकी कलम का जादू सर चढ़ कर बोलता है, अमजद इस्लाम अमजद। जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। वक्त की रवानी है, वक्त की गरानी है, सख्त बेज़मीनी है, सख्त लामकानी है, और हिजर के समुंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी। पैदाइश 4 अगस्त 1944 को लाहौर की रही। बचपन से ही उन्होंने भारत पाक के रिश्तों और उन रिश्तों में गर्म और सर्द की शिद्दत को बहुत नजदीकी से महसूस किया। उस गली में हमें यूं ही तो नहीं दिल की तलाश हुआ, उस गली में हमें यूं ही तो नहीं दिल की तलाश, जिस जगह खोए कोई चीज वहीं देखते। वाह 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 वाह। बचपन से क्रिकेटर बनने की धुन रही, लेकिन किस्मत में लिखी थी कलम की जादूगरी। 9वीं क्लास से स्कूल मैगजीन के संपादक बनने से शुरू हुआ सफर उर्दू अदब की दुनिया के मशहूर नाटककार और बेबाक शायर तक पहुंचा। जी मैं रख तो सकता हूँ सर, मगर हमारे मुआहदे में तुम्हारी तरफ से सवाल करना शामिल नहीं है माय सन। टिकट। अपने सफर में शायरी के अलग रंग से लोगों को आशना कराया। अमजद इस्लाम अमजद बड़ी बेबाकी और निष्पक्षता से उर्दू अदब के जानकारों के साथ साथ गैर उर्दू भाषियों के बीच अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। तीर आया था जिधर से ये मेरे शहर के लोग कितने सादा हैं कि मरहम भी वहीं देखते। उनके लिखे ड्रामे अक्सर सोसाइटी के बदनुमा चेहरे पर से नकाब उठा जाते हैं। फिर वो समंदर हो, दहलीज हो या हो वारिस जैसे सैकड़ों ड्रामे ऑडियंस पर अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं। सच? फिर तो मैं भी जाऊंगी बाबा जान, कई महीनों के गांव गए हुए। अंकल, आपने कभी बाज को शिकार करते देखा है? इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड वंडरफुल। अपने इस यादगार और कामयाब सफर के लिए उन्हें सितारा इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, नेशनल हिजरा अवार्ड के साथ साथ बेशुमार अवार्ड से नवाजा जा चुका है। उनकी शायरी के दिलदादा गायकी की दुनिया की ताबिंदा सितारे हैं। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे। उनके लिखे गीतों से बॉलीवुड भी अछूता नहीं रहा। लगे तुमसे मन के लगन, लगन लगे तुमसे मन के लगन, लगन लगे तुमसे मन के लगन, लगन लगे तुमसे मन के लगन। आज की तारीख में अमजद इस्लाम अमजद का नाम हिंद पाक की अदबी महफिलों में बड़ी इज्जत और एहतराम से लिया जाता है।
बहुत बहुत खुश आमदीद आदाब। प्रोग्राम बहुत- शख्सियत में। बहुत शुक्रिया। बेहद खुशी हो रही है अमजद साहब आज आपको अपने बीच देखकर। बहुत- और जब आप हमारे बीच में हो तो प्रोग्राम की शुरुआत क्यों ना आप ही के अपने खूबसूरत अशार से की जाए। जी, मैं इस हवाले से 3 लाइनों की एक मेरी नज़्म है, जी वो अपने सब दोस्तों के लिए जो सरहद के इस पार हैं, कि मोहब्बत ऐसा दरिया है, मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। वैसे इस बार हिंदुस्तान आना और यहाँ की अदबी महफिलों में शिरकत करने का सिलसिला एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी बहुत अच्छा। असल में इत्तेफाक ऐसा है खुशकिस्मती से कि मैं 1981 से आ रहा हूँ और ये मेरा ख्याल में 10वां 12वां मेरा होगा। तो हर दफ़ा वो जिसको कहता है बहुत सारी मोहब्बत भरी यादें लेकर मैं यहाँ से जाता हूँ। कुछ नए दोस्त बनते हैं, कुछ नई महफिलें जो हैं उनमें बैठने का मौका मिलता है। तो इट्स ऑलवेज ए प्लेजर जी। कभी महसूस नहीं होता कि अपने वतन से दूर हैं जब यहाँ आते हैं तो? जी वो ज़बान का कल्चर का रिश्ता एक ऐसा है कि उसमें वाकई ऐसे फील होता है कि होमलीनेस जिसको कहते हैं ये फील होती है। मुझे ये बताइए कि बचपन कैसा था। बचपन मेरा वो जिसको कहते हैं जी ठीक ठाक ही था। तो असल में मैं शुरू में मेरी जो एम्बिशन थी वो शायद एक स्पोर्ट्समैन बनना था, क्रिकेटर बनना था। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कभी भी कि आगे चल के मैं शायर बनूंगा या ड्रामा निगार बनूंगा। तो मेरे वालिदैन जो हैं वो कुछ ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ आम लोअर मिडिल क्लास घरानों में होता है, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि वालदा तो मेरी नहीं है, 2000 में वो फौत हो गई थी। वालिद साहब माशाल्लाह ही इज़ 94। तो इनकी ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी मेरे साथ एक अच्छाई उन्होंने की कि उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी के रास्ते खुद मुतय्यन करने दिए। मैं बड़ा बच्चा था अपने वालिदैन का, बड़े बच्चे से वैसे भी कुछ थोड़ी सी और तरह का हिस्सा होता है हमारे यहाँ। तो वो बहुत मेरे लिए अच्छा हुआ कि मैंने जो भी ज़िंदगी में रास्ता चुनने की कोशिश की, मुझे उन्होंने कभी उसमें रुकावट नहीं डाली। क्रिकेटर बनना चाहते थे? हाँ जी, कभी वंस अपॉन ए टाइम। फिर कलम की तरफ आ गए। जी जी। जिसे देखा जाए तो मैंने सुना कि आपको कहानियां बेहद पसंद थी, आप बड़ी बड़ी कहानियां रट लेते, तो आपको कहानियों की मशीन भी कहा जाता था। असल में जी मेरी एक ही मेरी खाला थी। अनफॉर्चुनेटली शी वाज ब्लाइंड 2 साल की उम्र में बेचारी। तो वो बच्चों को अपने करीब लाने के लिए वो कहानियां सुनाया करती थी। तो मैं उन्हीं कहानियों को री एडिट करके स्कूल में अपनी बज़्म अदब के पीरियड में सुनाया करता था और उसमें कहानियां उनकी होती थी, हीरो मैं बन जाता था उसमें। तो उससे मेरे टीचर, मुझे याद है 6ठी जमात में मेरे एक टीचर थे, तो उन्होंने मेरा नाम ही रखा हुआ था कहानियों की मशीन। देखा जाए तो निशाने मंजिल से मेरे ख्याल से आपकी एक, जिसे कहते हैं ना, एक बाकायदा एक लेखक के तौर पर आपकी पहचान बनती है। स्कूल का वक्त था लेकिन आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई निशाने मंजिल में, और फिर उसके बाद आप लगातार लिखने के शौक़ की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। फिर कब याद पड़ता है कि ये शौक़ जो था ये एक प्रोफेशन की शक्ल ले लेता है? प्रोफेशन तो बहुत बाद में बना जी, पैशन पहले बना जी मेरे लिए। कि जब मैं बीए के दिनों में था तो मैं उस आ गया, आप कह लीजिए बॉर्डर लाइन पे, कि जहाँ मुझे एक चीज़ चूज़ करनी थी, मैं स्पोर्ट्समैन बनूं या मैं। तो 2-3 वाक़यात ऊपर तले ऐसे हुए कि मेरा रुख जो है वो फिर लिटरेचर की तरफ मुड़ गया। क्योंकि वो जो जैसा आपने बताया कि मैं स्कूल के रिसाले का एडिटर बना, तो थोड़ी बहुत रमक तो उस वक्त थी। फिर बीए के एफए और बीए के 4 सालों में वो उसमें इजाफा होता रहा। इत्तेफाक से मेरा बीए में स्कॉलरशिप उर्दू में आ गया, तो वो एक बड़ा इंसेंटिव था कि अब मैं आगे उर्दू में ही मैं एमए भी करूं। तो उर्दू में एमए करने के लिए जब मैं दाखिल हुआ तो ओरिएंटल कॉलेज हमारा जो है उसका चूँकि प्रिंसिपल अलहदा था, तो वो क्रिकेट की टीम उसकी नहीं थी, तो मैं यूनिवर्सिटी में खेल नहीं सकता था। तो एक तो ये मेरे रास्ते में एक दीवार आ गई इस उसकी वजह से। दूसरी ये है कि वो जो मुझे रिकग्निशन बहुत अर्ली एज में मिलना शुरू हुई लिटरेचर में, उसने आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये यकीन दिलाना शुरू कर दिया कि मैं शायद इसके लिए बना हूँ। क्योंकि मैं 5th ईयर में पंजाब यूनिवर्सिटी लिटरेरी सोसाइटी का चेयरमैन हुआ। अरे वाह। और 6th ईयर में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का जो रिसाला था महवर
اس کا چیف ایڈیٹر بنا. کیا بات ہے. تو یہ اس زمانے سے ہی یہ ایسا چلا. پھر جب میں ایم اے میں اتفاق سے میں نے اورینٹل کالج میں ٹاپ کیا تو مجھے نوکری بھی 15 دن کے اندر اندر مل گئی. تو وہ جو ایک ہوتا ہے نا نوجوانوں میں کہ نوکری کے پیچھے بھاگنے کا ایک عرصہ, وہ بھی نہیں مجھے دیکھنا پڑا. تو میں بہت جلدی تو میں ٹیچنگ میں آیا جی. میں نے ٹیچنگ سے اپنا کیریئر شروع کیا تھا. اس دوران میں 4 سال آرٹس کونسل کا ڈپٹی ڈائریکٹر رہا, اور پھر 97 میں ڈی جی اردو سائنس بورڈ اچھا ہو گیا جی. پھر میں وہاں سے چلڈرن کمپلیکس کا ڈائریکٹر رہا, اور پھر میں ریٹائر ہوا ایز ڈائریکٹر ٹیکسٹ بک بورڈ. تو آخری جو 10-15 سال ہے میری زندگی کے وہ ذرا ایگزیکٹو ٹائپ اس پہ رہے. باقی میری ساری عمر جو ہے وہ لیکن لکھنا ساتھ ساتھ چلتا پڑھنے پڑھانے لکھنے میں ہی. کچھ سنانا چاہیں گے اپنی کوئی ایک جو محبت سے لبریز نظم رہی ہو ہماری آڈینس کے لیے؟ چلے میں اس کا ایک اور اینگل سے محبت کی ایک نظم آپ کو سناتا ہوں. اس کا عنوان ہے بے وفائی کی مشکلیں. بے وفا کی وفائی مشکلیں تو ہوتی ہیں, یہ بہت بے وفائی کی مشکلیں کیا ہوا؟ بے وفائی کی مشکلیں ہیں کہ جو تم نے ٹھان ہی لی ہے ہمارے دل سے نکلو گے. جو تم نے ٹھان ہی لی ہے ہمارے دل سے نکلو گے, تو اتنا جان لو پیارے سمندر سامنے ہوگا اگر ساحل سے نکلو گے. ستارے جن کی آنکھوں نے ہمیں ایک ساتھ دیکھا ہے گواہی دینے آئیں گے. پرانے کاغذوں کی بالکونی سے بہت سے لفظ جھانکیں گے, تمہیں واپس بلائیں گے. پرانے کاغذوں کی بالکونی سے بہت سے لفظ جھانکیں گے, تمہیں واپس بلائیں گے. کئی وعدے فسادی قرض خواہوں کی طرح رستے میں روکیں گے, تمہیں دامن سے پکڑیں گے, تمہاری جان کھائیں گے. چھپا کر کس طرح چہرہ بھری محفل سے نکلو گے, ذرا پھر سوچ لو جانا, نکل تو جاؤ گے شاید مگر مشکل سے نکلو. بیوٹیفل, بہت حسین, بہت خوبصورت. جیسے آپ نے بے وفائی کی مشکلیں بتائی, تو ایسے وفا کے ارادے کیا ہیں؟ وفا کی مشکلیں تو ہیں ہی, وہ تو وفاداری بشرط استواری جو ہے وہ تو ہے ہی. لیکن میں نے کوشش کی ہے. اصل میں دیکھیں جی, میں عام طور پہ مجھے محبت کا شاعر ہی کہا جاتا ہے, لیکن محبت جو ہے ڈیفائن کیسے کرتے ہیں اتنے اینگل ہیں. نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی ایک جملے میں ڈیفائن ہو نہیں سکتی ہے. دوسری یہ ہے کہ اس کو جس طرف سے آپ دیکھیں یہ ایک نیا جہان آپ کو دیتے. عام طور پر ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں جو لٹریچر ہے اس میں محبت جو ہے وہ عورت اور مرد کی محبت اور یوتھ کا جو رومانس کا پیریڈ ہوتا ہے اسی تک ہم اس کو گھمائے رکھتے ہیں. یہ بھی حقیقت ہے, مگر یہ مکمل حقیقت نہیں ہے. مکمل حقیقت میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا جذبہ جس میں آپ اپنی خوشی دوسرے کے لیے قربان کر سکیں, اصل میں محبت کی اساس یہ ہے. وہی ہے. امجد صاحب, آپ کے کچھ اپنے ہیں, کچھ آپ کے جاننے والے ہیں جنہوں نے آپ کے آج تک کے سفر کو دیکھا ہے اور انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. میں چاہوں گی آپ انہیں دیکھیں, پھر اپنی رائے سے ہمیں نواز. آئیے دیکھتے ہیں. امجد اسلام امجد بہت پیارے انسان, پیارے شاعر, پیارے رائٹر, اور بہت مجھے پیار کرتے ہیں مجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح. اور جب بھی ملتے ہیں بہت پیار سے ملتے ہیں. بڑی اچھی طبیعت ہے ان کی, ہنس مخ طبیعت, ہنستے رہتے ہیں. میری جو غزل بہت مقبول ہوئی ہے یہ گزر گیا جو زمانہ اسے بھلا ہی دو, جو نقش بن نہیں سکتا اسے مٹا ہی دو. یہ میں نے ان کی غزل گائی ہے. پھر ایک ان کا گیت بھی گایا, پیا نام کا دیا جلا ہے ساری رات. اور بھی میں نے ان کا کلام گایا ہے. ایک ان کی نظم ہے, ایک ڈرامے میں تھی وہ, اس میں بھی میں نے گایا عارفہ صدیقی کے ساتھ. تو اور بھی میں ان کا کلام تلاش میں رہتا ہوں کہ میں نئے آئٹم بنا رہا ہوں ان کے بھی. اور بہت اچھے شاعر ہیں, بہت مشہور, اور پوری دنیا پہ نام ہے ان کا, اور اللہ ان کو اور زیادہ شہرت دے. امجد اسلام امجد صاحب تو خیر اگین پھر سے یہ بہت دنیا بھر میں چھائے ہوئے ہیں. اردو شاعری کو جگہ جگہ پہنچانے میں, محفلوں میں, مشاعروں میں, نشستوں میں, دنیا بھر میں, امریکہ, یورپ, سب جگہ ان کا جو کردار رہا ہے کہ اردو کو غیر اردو داں کے لیے بھی جس طرح شاعری پیش کرتے ہیں, جس طرح ان کو اردو کی طرف متاثر کرتے ہیں, کا بہت بڑا ان کا کردار رہا ہے. اور دونوں ملکوں میں ان کی بہت بہت قدر ہوتی ہے, اور بہت عزت سے, اور سب لوگ بڑے محبت سے ان دونوں کو سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں. تو یہ تو بالکل جوڑنے والا کام ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ جوڑنے والا کام آپ کر رہے ہیں, ایک برج کی طرح آپ ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ. جی,
یہ خود بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو جس حوالے سے میں یہاں آیا ہوں جشن ریختہ جو کیا ہے، اور ریختہ کا جو ایک مطلب ہمیں سمجھایا جاتا تھا ایک زمانے میں، وہ بھی جوڑنے والا ہی تھا. یہ جیسے جس کو آج کل پلاسٹر ہم بولتے ہیں، جس میں ریت اور سیمنٹ اور دوسری چیزیں، تو اس طرح مختلف زبانیں مل کر انہوں نے اس کو جوڑا آپس میں. تو ریختہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے، تو انہوں نے جشن ریختہ کیا. اور جہاں تک حامد علی خان کا تعلق ہے، تو آپ کو پتہ ہے یہ تو بڑے گنی لوگ ہیں، سارا خاندانی گھرانہ گنی لوگوں کا ہے. جو میری 2-3 بہت پسندیدہ چیزیں ہیں، ان میں سے غزل وہ بھی ہے جس کی طرف حامد نے اشارہ کیا. امجد صاحب، بیٹے پر بھی آپ کی ایک بہت پیاری نظم ہے، وہ سنائیں گے تھوڑی سی؟ جی، انفیکٹ وہ بیٹا تو میرا جو کہ یہ کہ اس کے لیے ایک آرٹ ہے، اصل میں یہ پوری ینگر جنریشن کے لیے، بعد کی نسل کے لیے ہے کہ ہم ان سے کیسے ایک دوسرے سے ہم کمیونیکیٹ کریں. تو یہ اس کا عنوان ہے جی علی ذیشان کے لیے ایک نظم کہ میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے. میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید، بہت ہو میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید، مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا یادیں بھی کم کم ہیں. واہ. مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا یادیں بھی کم کم ہیں. انوکھے پھول ہیں اس کے، نرالے اس کے موسم ہیں، خود اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہے وہ، نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے وہ. سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں. ازل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی کہانی ہے، نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے. امجد صاحب، آپ نے کہیں کہا ہے کہ کام کرنے سے ہوتے ہیں، سوچنے سے نہیں ہوتے ہیں. کس طرح سے سمجھنا ہوگا نوجوانوں؟ سمجھ لیجئے، میں یہ اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کام صرف سوچنے سے نہیں ہوتے، یعنی سوچ تو ہوتی ہے ہر کام کے پیچھے. اصل میں اچھا وقت جب تک آپ اس کی طرف جائیں گے نہیں، وہ آپ کی طرف آئے گا نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی دن خود ہی چلتا ہوا ہمارے پاس آ جائے گا، تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ صرف سوچو نہیں، ڈو اٹ. میری ایک نظم ہے، کرو جو بات کرنی ہے. اگر اس آس پر بیٹھے کہ دنیا بس تمہیں سننے کی خاطر گوش بار آواز ہو کر بیٹھ جائے گی، تو ایسا ہو نہیں سکتا. زمانہ ایک لوگوں سے بھرا فٹ پاتھ ہے جس پر کسی کو ایک لمحے کے لیے رکنا نہیں ملتا. بٹھاؤ لاکھ تم پہرے، تماشا گاہ عالم سے گزرتی جائے گی خلقت، بنا دیکھے بنا ٹھہرے. کرو جو بات کرنی ہے، کرو جو بات کرنی ہے. اگر میں آزاد نظم کے حوالے سے بات کروں تو کافی اہم مقام آپ کا وہاں بھی دکھتا ہے. کس طرح سے آپ اپنے کنٹریبیوشن کو وہاں دیکھتے ہیں؟ آزاد نظم میں اسی لیے میں اپنی نظموں میں کرتا ہوں، اور جتنے بھی آپ اچھے ہمارے سینئر دیکھیں گے، راشد صاحب ہیں، فیض صاحب ہیں، مجید امجد ہیں، قاسمی صاحب ہیں، مرید نیازی ہیں، یہ سارے ان کے یہاں آپ کو وہ جو نغمگی ہے وہ نظر آئے گی. تو میں نے بھی کوشش یہی کی ہے کہ میری نظمیں جو ہیں، تھاٹ تو اپنی جگہ ہے لیکن وہ کانوں کو بھی اچھی لگنی چاہیے، تبھی تو سننے والا اسے سنے گا. اسے تو اس لیے میں آزاد نظم میں پھر یہ ہے کہ اللہ نے ایسا آگے چل کے ہوا کہ وہ میری آزاد نظمیں جو ہیں وہ مقبول بھی بہت ہو گئیں، اور بلکہ بعض اوقات میں حیران ہوتا ہوں کہ پوری نظم پبلک میں پڑھنا شروع کرتا ہوں، آگے سے پڑھنے لگ جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کئی مشاعروں میں، تو وہ بڑی مزہ بھی آتا ہے بڑا، اور خوشی بھی. لیکن اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاؤں، اس کی بنیادی وجہ تھاٹ سے زیادہ اس کی نغمگی ہے. نغمگی کے علاوہ بھی آپ میرے خیال سے وہ ان لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں جو عام آدمی بہت جلدی سمجھ کے اسے گراسپ کر لے. جی، گراسپ کر لے اس کو. اور پھر یہ میں بتاؤں کہ جو آوازیں ہوتی ہیں نا جن میں دیکھیں بچے کے جو ہم پہاڑے پڑھتے ہیں، بچے جو ہمیں، تو اب وہ میمورائز کر لیتے ہیں اور مرتے دم تک وہ اپنا نام بھول جاتے ہیں، پڑھا نہیں بھولتے. وہ اندر کیونکہ اس کے نغمگی جو ہے، اس کا ردم وہ ان کو پکڑ لیتا ہے. تو اسی طرح جو اچھی نظمیں ہیں، ابھی فلم میں جیسے لکھا گلزار صاحب نے میرا کچھ سامان تمہارے، اب آپ دیکھیں اس کے اندر جو لیریکیلٹی ہے، اس کے اندر جو موسیقیت ہے، وہ
آپ کو لیڈ کرتی ہے کہ آپ کو اگلا مصرع یاد آ جائے. امجد صاحب کچھ اور آپ کے اپنے ہیں جنہوں نے آپ کے سفر کو دیکھا, آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا تھا. اردو شاعری میں اس وقت جو نام ہیں ان میں جو 2-4 ناموں میں سے ایک امجد اسلام امجد کا ہے, اور ان کی شاعری میں ایک ماڈرنٹی بھی ہے اور ایک پرانے استادوں کا جو ایک لٹریری طریقہ تھا وہ بھی ہے. دعا کرتے ہیں کہ ان کی اور بھی لمبی عمر ہو اینڈ مور پارٹ ٹو ہز پین, اور ان کے قلم کو اور بھی زیادہ طاقت ملے. امجد اسلام امجد ہی میرے دوست ہیں اور ٹی وی کی بہت مشہور شخصیت, اور ظاہر ہے کہ ان کے ڈرامے بہت مقبول ہوئے ہیں. تو ابھی تو ان کے پاس ان کی صحت بھی اچھی ہے, ہماری دعا ہے کہ اسی طرح وہ اپنا کام کرتے رہیں. جہاں تک امجد اسلام امجد صاحب کی بات ہے, ایک نہایت خوشگو شگفتہ شاعر ہے, اور میں تو میرے پاس ان کی کتابیں ہیں اور میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں, ذہن تازہ رہے اس لیے. امجد بھائی کا ڈراموں میں بھی بہت کام ہے, نظموں میں بھی بہت کام ہے, غزل کے شاعر ہیں ہی. ان کی شاعری کی ایک خوبی یہ ہے کہ ان کی شاعری زندگی سے قریب بھی ہے اور حسن سے قریب بھی ہے. ہاں, امجد بھائی میں بڑا اسٹیمنا بہت ہے. اس عمر کے لوگوں کو اتنا لکھتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا. حالانکہ عطا اللہ قاسمی بھائی کے ہم بڑے عاشق ہیں, لیکن یہ بہت بڑے لکھاڑ ہیں, بہت ہمت کی بات ہے. ان کا ایک شعر ہم آپ کو سنا سکتے ہیں کہ حساب زیست کا اتنا ہی گوشوارہ ہے, تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت چاہتے ہیں لوگ آپ کو. بات اللہ کا بڑی کرم ہے جی. میں نے عرض کیا نا کہ ذاتی سطح پر مجھے کوئی ایسی حسرت نہیں ہے. کلیکٹیولی سطح پر یس کچھ باتیں ہیں جو مجھے کرتی ہیں. باقی یہ جو دوستوں کی محبت ہے یہ بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے زندگی میں. ایک اور بات جو آپ کی زندگی کا ایک اہم سرمایہ میں کہوں, ڈرامہ نگار کے طور پر آپ نے ایک سے بڑھ کر ایک ڈرامے دیے, پھر چاہے وہ سمندر ہو, وارث ہو, دہلیز ہو, رات ہو, اور وہاں سے جڑنا اور ایک بہترین, جیسے کہتے ہیں نا, ایک گیلیکسی بہترین ڈراموں کے ہم دیکھتے ہیں. کیسے شروعات ہوئی؟ میں بڑا خوش قسمت رہا ہوں کہ مجھے ایک سے زیادہ میڈیم میں ایکسپریس کرنے کا موقع ملا, اور نہ صرف موقع ملا بلکہ ریکگنیشن بھی, ایکسیپٹنس بھی اس میں ملی. تو ڈرامہ جو ہے اس میں بھی میں اسی طرح, جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو یہ وہ زمانہ تھا جب رشیا میں ایک غیر ملکی کتابوں کا اشاعت گھر ہوتا تھا, جس میں انڈیا سے لام احمد, زوئی انصاری, انہوں نے ٹرانسلیشنز کی ہے رشین لٹریچر کے. تو وہ لٹریچر ہم نے پڑھا. وہ زندگی کا ایک بالکل نیا رخ تھا, کیونکہ جو ویسٹ کا لٹریچر تھا وہ ایک خاص کلچر تھا. یہ جو کمیونسٹ دنیا تھی اس کا ایک اور, تو اس سے وہ ایک ذہن میں آیا کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کو دیکھنے کا ایک ہی طریقہ نہیں ہے جو برٹش کلونیل ایٹیچیوڈ میں ہمارے یہاں آیا, بلکہ ہم اور طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ بالی ووڈ کے میں بھی آپ کی غزلیں گائی جاتی ہیں, گیت لیے جاتے ہیں, ہے نا, پاکستانی سنگرز بھی آپ کا گاتے ہیں. پلس اگر میں نور جہاں صاحبہ کی باتیں کروں تو انہوں نے بھی آپ کے کلام کو عزت بخشی. کیسے یاد کرنا چاہیں گے ان خاص لوگوں کو آج اس موقع پر؟ بات جی کیا کرے, وہ تو گلیکسی تھی, کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ تھے. میڈم کا آپ نے نام لیا, نصرت فتح علی خان نے, انہوں نے میری بہت ساری چیزیں گائی ہیں. اقبال بانو, میں تو ان کو بہت ہی بڑی سنگر مانتا ہوں غزل کی, اپنے ان کا مزاج تھا. پھر یہاں جگید بھائی نے چیزیں میری گائی, غلام علی نے, حامد علی خان نے, فریدہ خانم نے, عابدہ پروین نے, تو یہ سارے گنی. اور ابھی ریسنٹلی ہمارا چنا, ہماری ایک بہت اچھی, میری بڑی پسندیدہ سنگر ہیں, انہوں نے میری بہت ایک پوری البم انہوں نے کیا وزیر اختر کے ساتھ, حمیرہ چنا. اچھا, سندھ اوریجن کی ہیں لیکن بہت کمال کی. تو یہ سارے لوگ جو ہیں جی, یہ بھی اللہ کے, وہ کیا کہنا چاہیے, ایک بلیسڈ قسم کے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو آواز کے ذریعے سے لوگوں کو خوشی دینے کا کام دیا ہے. آنے والے وقت میں آپ کے خواب؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے, میں عرض کروں کہ اب زندگی کے اس موڑ پر میں ہوں کہ جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو ذاتی اعتبار سے مجھے زندگی سے کوئی گلہ نہیں ہے. گاڈ ہیز بین ویری کائنڈ ٹو می. اس سوسائٹی نے مجھے بڑی محبت دی ہے, مجھے زندگی میں آسانیاں بھی ملی ہیں, محبت بھی ملی ہے, سب کچھ ملا ہے. ایک چیز مجھے بہت ہانٹ کرتی ہے اور تکلیف دیتی ہے کہ اس دنیا میں ہمارے ارد گرد جو انسان بستے ہیں ان کے لیے جو کوالٹیٹیو چینج آنی چاہیے تھی معاشرے میں,
وہ شاید ہم اس طرح سے نہیں لا سکے جیسی ہمیں لانی چاہیے تھی. میں اپنے ملک کا تو ذرا زیادہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں, لیکن یہاں بھی میں یہ فیل کرتا ہوں کہ لوگوں کی زندگی میں جو کوالٹیٹیو چینج ہے وہ اس طرح سے نہیں آئی جو آنی چاہیے تھی. لوگ اتنے سکھی نہیں ہیں جتنا لوگوں سے میری مراد عام لوگ جو ہیں, تو وہ ایک فیلنگ سی بہرحال دل میں ایک رہتی ہے کہ کاش یہ جو ہم نے لکھا ہے اور جو سوچا ہے ہمارے معاشرے میں اس سے زیادہ اثر اس کا نظر آتا. اب بھی آتا تو ہے, یہ نہیں کہ بالکل نہیں آتا, لیکن زیادہ آتا اور لوگوں کی زندگی میں آسانی ہوتی, ہم انصاف کے ساتھ محبت کے ساتھ زندہ رہ سکتے, ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر سکے, ایک دوسرے کے لیے سپیس ہم دے سکتے. تو یہ کچھ سیاستوں نے کچھ اور چیزوں نے آ کر اس سپیس کو بڑا لمیٹڈ کر دیا ہے, بس یہ ایک افسوس رہتا ہے. چلتے چلتے میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ آپ ہماری ہندی فلم میں دیکھتے رہے کوئی گیت جو آپ کو بہت پسند ہو تو ہماری آڈینس کے لیے ضرور بتائیں. گلزار صاحب نے جو گیت لکھے ہیں, پرٹیکولرلی ان کی جو آپ دیکھیں گے کہ 80s اور 90s کی جو ان کی فلمیں ہیں, بلکہ شاید 70s میں ہوں, جو موسم ہے, آندھی ہے, خوشبو ہے, کنارہ ہے, تو یہ ساری کی ساری میوزک کے اعتبار سے بہت کمال کی فلمیں تھی, بہت اچھے گیت. مثلا جیسے انہوں نے دیکھے غالب کی کیسی مشہور غزل ہے, جی چاہتا جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن, تو کس طرح اس کو انہوں نے آج کے زمانے کے ساتھ ریلیٹ کر کے لکھا. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن, دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن, بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے, دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن, دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی. امجد صاحب, آپ آج شخصیت میں تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. بہت محبت ہے. تو شخصیت میں آج فی الحال اتنا ہی. ایسے تابندہ ستاروں کا سلسلہ شخصیت میں جاری رہے گا. اجازت دیجیے, نمسکار, آداب.